आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। वक्फ बोर्ड की बेईमानी पकड़ी गई। वक्फ बोर्ड कोई भी गैर कानूनी काम अंजाम दे सकता है, किसी भी वक्फनामे को गुमशुदा दिखा सकता है, वक्फ अलल औलाद को वक्फ अलल खैर में बदल सकता है, बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर किसी भी मुतवल्ली को हटा सकता है और मुतवल्ली से ऐसा हिसाब मांग सकता है जिसका उस वक्त से कोई संबंध ना हो। हम इन सब पर चर्चा करेंगे क्योंकि मुजफ्फरनगर में गंगेरू के वक्फ जन्नतुन्निसा के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। बताया जाता है कि चेयरमैन अली जैदी ने आंख मूंद कर इस वक्फ का मुतवल्ली उस नाअहल युवक को बना दिया जिसकी सिफारिश ईरान कल्चर हाउस में कार्यरत आयतुल्लाह खामनई के नुमाइंदे मेहदी मेहदवीपुर, मौलाना कल्बे जवाद और शिया जामा मस्जिद के इमाम मौलाना मोहसिन तकवी ने की। इन सभी मौलवियों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वाकिफ की मंशा की किस तरह खिलाफ वर्जी हो रही है और किस तरह से शरीयत को पामाल किया जा रहा है। इसीलिए गंगेरू के रहने वाले और वक्फ जन्नतुन्निसा से जुड़े लोग चेयरमैन अली जैदी और मौलाना कल्बे जवाद से सख्त नाराज हैं। उनका कहना है कि इन दोनों ने जानबूझकर वक्फ जन्नतुन्निसा के साथ बेईमानी की है और अपने स्वार्थ के लिए ऐसे युवक को उस वक्फ का मुतवल्ली बना दिया है जिसका उस वक्फ से कोई संबंध नहीं है। पूरा मामला क्या है, हम इस पर विचार करें। इससे पहले इस बात पर चर्चा करेंगे कि वक्फ बोर्ड किस तरह से गलत काम कर रहा है और उसकी गैर कानूनी कार्रवाइयों में कौन कौन मदद दे रहा है। ये जानकर हैरानी होगी कि ईरान कल्चर हाउस में काम करने वाले आयतुल्लाह खामनई के नुमाइंदे मेहदी मेहदवीपुर भी इन लोगों की इनडायरेक्टली मदद कर रहे हैं। बताया जाता है कि मेहदी मेहदवीपुर के पास यतीमों, बेवाओं और छात्रों वगैरह की मदद के लिए आने वाले पैसे का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए कि उनके इर्द गिर्द रहने वाले जमकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं और वे आंख मूंद कर सब कुछ देख रहे हैं। इसी का नतीजा है कि उनके विभाग में काम करने वाले कर्मचारी करोड़ों की संपत्तियों के मालिक हो गए हैं। इन्हीं में अशरफ आबदी का नाम लिया जाता है जो मौलाना मोहसिन तकवी के दामाद हैं, जिन्हें जन्नतुन्निसा का गैर कानूनी तरीके से मुतवल्ली बनाया गया है। हालांकि मेहदी मेहदवीपुर शरीयत के जानकार बताए जाते हैं, लेकिन उनका विभाग सबसे ज्यादा शरीयत को पामाल कर रहा है। जो लोग मेहदी मेहदवीपुर से मिलना चाहते हैं, उनके इर्द गिर्द रहने वाले ना तो उनसे मिलने देते हैं और फोन करने पर वो उनसे बात भी नहीं करवाते। पूरे देश में ये बात आम है कि वक्फ बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन अली जैदी और मौलाना कल्बे जवाद ने वक्फ संपत्तियों को जितना नुकसान पहुंचाया है उतना शायद ही किसी और ने पहुंचाया हो। शरीयत के मुताबिक कोई भी काम वाकिफ की मंशा के खिलाफ नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो यजीद और माविया ने भी नहीं किए होंगे। वक्फ अलल औलाद को वक्फ अलल खैर बनाने में इन्हें महारत हासिल है। इसी तरह झूठी कहानी गढ़ के वक्फ अलल खैर को वक्फ अलल औलाद भी बना देते हैं। वक्फनामा की इनकी नज़र में कोई अहमियत नहीं है। ऐसा ही गंगेरू के वक्फ जन्नतुन्निसा के साथ किया गया। वाकिफ हबीबुन्निसा ने 1918 में एक इमामबाड़ा और 70 बीघा जमीन वक्फ की थी। वक्फनामे में साफ साफ लिखा है कि इस वक्फ का मुतवल्ली
ان کے خاندان سے ہوگا۔ انہوں نے 1918 میں اس وفد کا پہلا متولی اپنے بھائی حسن محمد کو بنایا جو 1965 تک متولی رہے۔ اس کے بعد 1965 سے اب تک ان کے بیٹے علی محمد متولی ہیں۔ اس وفد سے جڑے لوگوں کا کہنا ہے کہ سارا گاؤں ان کے ساتھ ہے اور سارا کام صحیح چل رہا تھا، لیکن اشرف کی بری نظر اس وقت پر پڑ گئی۔ اسے لگا کہ اس وفد کی 70 بیگھہ زمین پر قبضہ جمایا جا سکتا ہے، اسی لیے اس نے متولی بننے کے لیے نہ صرف جوڑ توڑ، شور سفارش، جھوٹ بکاری اور بے ایمانی کا سہارا لیا، بلکہ اس نے چیئرمین علی زیدی کو مفت میں ایران وغیرہ کی سیر بھی کرائی، جبکہ 70 بیگھہ زمین کا معاملہ اتنا پیچیدہ ہے جسے سن کر آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ اشرف آبدی کو متولی بنانے کا یہ معاملہ نہ صرف ووادوں میں ہے بلکہ یہ معاملہ اب عدالت میں پہنچ گیا ہے، اور یہ معاملہ علی زیدی کے لیے گلے کی ہڈی بن گیا ہے، جسے نہ تو اگلا جا رہا ہے اور نہ ہی لیلا جا رہا ہے۔ یہ معاملہ وفد ٹریبونل میں پہنچ گیا ہے۔ شاید علی زیدی کو اشرف نے یہی بتایا تھا کہ وفد سے جڑے لوگوں میں دم نہیں ہے، وہ کورٹ وغیرہ نہیں جائیں گے، لیکن اس وفد سے جڑے لوگوں نے طے کر لیا ہے کہ وہ اسے بے ایمانوں کے ہاتھ نہیں لگنے دیں گے، اسی لیے اس لڑائی کی کمان امریکہ میں رہ رہے مولانا علی حیدر آبدی نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہے۔ انہوں نے اس وفد کو لے کر نہ صرف مولانا کلب جواد اور چیئرمین علی زیدی سے بات چیت کی اور انہیں پتر لکھا، بلکہ اس کے لیے حبیب حیدر، شفیق حسین شفق، مولانا محسن تقوی اور دوسرے مولاناؤں سے بھی بات کی۔ وہ ایران کلچر ہاؤس میں آیت اللہ خامنئی کے نمائندے مہدی مہدوی پور سے بھی بات کرنا چاہتے تھے، لیکن مولانا غلام حسین اور مولانا تقی نے ان سے بات نہیں کروائی۔ مولانا آبدی بھی گنگیرو کے رہنے والے ہیں۔ امریکہ میں مولانا آبدی کو عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور یہاں سے امریکہ جانے والے مولانا ان سے ضرور ملتے ہیں۔ مولانا آبدی کا کہنا ہے کہ انہوں نے مولانا کلب جواد کے بارے میں جو سوچا تھا ویسا نہیں دکھا، وہ تو شریعت کو پامال کروا رہے ہیں۔ اسی طرح علی زیدی بھی بے ایمانوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ مولانا آبدی نے اس معاملے میں اور کیا کہا، سنیے ان کی زبانی۔ 31 مارچ کو جو ہے وہ ہٹایا ہے۔ اچھا، تو آپ نے 32 اوقاف کی لسٹ دی ہے، جی جی، لیکن اس 32 میں ہمارے وقت کا نام نہیں ہے۔ مارچ کو انہوں نے 31 مارچ کے فیصلے کیا ہے اور کورٹ میں سبمٹ کیا ہے، ہاں ہاں، ہمارے وقت کا نام نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے یہ کھیلا ہے، 31 مارچ کی ڈیٹ تو ڈال دی ہے اس میں، مگر یہ کہ انہیں نے ایک نوٹس بھیجا 23 مارچ کو، جی، جواب مانگا ہے 30 مارچ۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ آ گئے ہیں، بس وہ ایک نوٹس بھیجا اس کا جواب دے دیں، ٹھیک ہے دے دیں گے۔ وہ 28 کو بھی گئے ہیں، 29 کو بھی گئے جی، آفس میں، چیئرمین سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، حسن علی سے ملاقات ہوئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد میں یہ پورا گیم مل کے کیا ہے انہوں نے، وقف بورڈ نے اور ان صاحب نے مل کے یہ گیم کیا ہے، اور نوٹس ملا ہے 3 اپریل کو۔ 4 اپریل کو ایک لیٹر دیا ہے وقف بورڈ کو کہ صاحب آپ کا جو نوٹس ہے وہ ہمیں ملا ہی 3 تاریخ کو ہے، اس سے پہلے آپ کو جواب کیسے دیں گے؟ لہٰذا میں 15 دن کا ٹائم دیں کہ ہم آپ کو جواب دیں۔ تو لیٹر کو انہوں نے مینشن کیا ہے اس اپنی میٹنگ میں جو فرد احکام جاری کی ہے کہ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، اور آپ نے لیٹر دیا ہے وہ اعتراضات کا جواب نہیں دیا ہے بلکہ دوسری چیزیں لکھی ہیں، جبکہ ہم نے اس لیٹر کے علاوہ کچھ دیا نہیں، وہ دیا 4 تاریخ کو۔ تو آپ 4 تاریخ کا فیصلہ کیسے لکھ رہے ہیں؟ اس وقت میں 70 بیگھے زمین جو روما نگری جن کے نام کا یہ وقف ہے، 70 بیگھہ زمین کاش کی تھی جو اخراج اس کے آمدنی سے
اور امام باڑے میں خرچ ہونا تھا. 1950 میں جب زمینداری ختم ہوئی ہے گورنمنٹ آف انڈیا نے وہ زمین بائی کر لی اور ریزرو بینک آف انڈیا سے وقف بورڈ سے ایگریمنٹ ہوا اس کا جی اور اس کا باؤنڈ جو ہے وہ اس کی ضمانت تھی پنجاب نیشنل بینک کانپور بنا اور یہ ساری ڈاکومنٹ جو ہے وہ وقف بورڈ کے اندر موجود ہے ان کی فائل میں جو ہم نے وہیں سے نکلوا کے کورٹ میں سبمٹ کی. کے باوجود یہ انہوں نے ابھی ایک لیٹر حال ہی میں کلکٹر کے نام لکھا ہے کہ صاحب 70 بیگھے زمین جو ہے وہ وقف کے نام تھی. باڑے کی چابی تو دی ہے نئی کمیٹی کو مگر یہ کہ اس زمین کا کوئی حساب کتاب نہیں دیا اور کہہ دیا کہ جبکہ 1950 میں پھر کلکٹر کو لکھا ہے کہ آپ اس کی انکوائری کریں. وہ انکوائری ایس ڈی ایم کو آئی, ایس ڈی ایم نے پٹواری کو دی, پٹواری آیا اور اس نے کہا کہ بھیا 1960 سے چیک بندی شروع ہوئی ہے اور جو 3 طریقے ہیں, ایک گزٹ ہے اور ایک وہ کمپیوٹر سسٹم ہے اور ایک فرد ہوتی ہے. بولے یہاں کہیں اس زمین کا تذکرہ نہیں ہے, اس نام زمین کا وہ بتاؤ کہاں ہے وہ زمین جو بیچی گئی ہے جس کی رپورٹ میں وقف بورڈ کو کی ہے. 3 دن کا ٹائم دیا کہ مجھے 3 دن میں جواب دو, کوئی رسید یا وہ خریدنے والے کا نام, بیچنے والے کا نام, موقع واردات میں کہاں وہ زمین ہے. 3 دن جب بعد وہ پٹواری آیا ہے تو پٹواری نے ان کو گالیاں دی کہ تم لوگ ہم لوگوں کو پریشان کر رہے ہو, انتظامیہ کو جھوٹی رپورٹیں بنواتے ہو اور جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی جھوٹ کرتا ہے جو یہ ساری کارروائی کر رہا ہے. تو اس نے اپنی رپورٹ جو ہے وہ کلکٹر کو بھیج دی باقاعدہ. لیکن 1950 میں گورنمنٹ لے چکی ہے, اب اس نے کیا کیا ہے کس کو دیا ہے تو خدا جانے. 1960 سے جب سے چیک بندی شروع ہوئی ہے وہ زمین کہیں ریکارڈ میں ملتی نہیں ہے. ظاہر جب گورنمنٹ نے اس کو لے لیا, وقف بورڈ نے اس کو دے دیا, متولی کہاں سے لے کر کے آئے گا آپ کو جو شو کرے گا اس کی آمدنی, وہ آمدنی کہاں سے آئے گی. وہ تو زمین گورنمنٹ 1950 میں لے چکی ہے اور یہ 65 میں جو ہے متولی کا انتقال ہوا ہے, ہاں, بیٹے متولی بنے. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں وقف بورڈ؟ وقف بورڈ کہہ رہا ہے کہ اس زمین کا حساب و کتاب نہیں دے رہے ہیں. تو محسن تقوی نے کیا کہا؟ کہہ رہے ہیں کہ میں سمجھاؤں گا اس کو, میں وہ کروں گا. اچھا, میں اس نے مجھے گالیاں دی کہ محسن تقوی کو فون کر کے کیا کر لیا میرا جی, مولانا حمید الحسن صاحب کو گالیاں دی اور یاسوف عباس کو گالیاں دی, جبکہ ان بیچاروں کا کوئی تعلق نہیں. صرف یہ کہ میں نازمیہ کا پڑھا ہوا ہوں, 17 سال لکھنؤ میں رہا ہوں. مولانا حمید الحسن صاحب میرے باپ کی جگہ ہے کہ میرے استاد ہے اور یہ اطہر صاحب کے بیٹے ہیں تو ہمارے, اس لیے ان کو بھی گالیاں دی. اچھا یہ بتائیے کہ علی زیدی نے اس طرح کی چیزیں کیوں کی, اشرف کو کیوں بنا؟ علی زیدی نے ان لوگوں کے دباؤ میں آ کے مولانا کلب جواد کو لکھا ہوا خط بھی اور پڑھ کے سنایا. انہوں نے کہا کہ میں انشاءاللہ اس کو دیکھوں گا اور میں غلط کام نہیں ہونے دوں گا. اس کے باوجود کام ہوا. اگر علی زیدی نے مجھ سے کہا, جب میں نے علی زیدی کو کہا کہ یہ لڑکا جو ہے اشرف 2 مرتبہ میں نے کلب جواد صاحب کی بات آئے ہوئے, آپ مولانا کلب جواد صاحب کو بھی کر دیں. کہنے کہ میں ابھی کرتا ہوں. میں نے 2 مرتبہ ان کو فون کیا جی, میں نے پھر علی زیدی کو بتایا کہ میں نے مولانا کلب جواد کو فون کر دیا ہے. جی ہاں, سنا آپ نے, یہ تھے مولانا عابدی جو امریکہ سے بات چیت کر رہے تھے. بہرحال وقف جنت النساء کے معاملے میں وقف بورڈ نے جان بوجھ کر غیر قانونی کارروائی کی ہے کیونکہ یہ وقف 31 مارچ کے ایجنڈے میں شامل نہیں تھا. اس کے باوجود اس پر کارروائی کی گئی. سب سے اہم بات یہ ہے کہ وقف علی الاولاد کو وقف علی الخیر میں بدل دیا گیا اور ایسے ویکتی کو متولی بنایا گیا جس نے چیئرمین کی ایران وغیرہ فری یاترا کروا کے لابھ پہنچایا ہے. عدالت میں جلد ہی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ کریں.